शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस हफ्सा गफ़ार, सीनियर टीचर, मुतालिया पाकिस्तान, डिवीज़नल पब्लिक स्कूल चीचावतनी से मुखातिब। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम बाबे चहारम पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने के इक़दाम का मुतालिया कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक है हकूक़ व फ़राइज़। हकूक़ व फ़राइज़ क्या होते हैं? एक का हक़ दूसरे का फ़र्ज़ बन जाता है। हकूक़ वो हैं कि जिनका हम दूसरों से मुतालबा करते हैं, और फ़राइज़ जिनका दूसरे हमसे मुतालबा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों में तवाज़ुन ज़रूरी है। अगर हम एक खुशहाल मुआशरा और हम एक अच्छा एक मस्बत मुआशरा देखना चाहते हैं कि जिसमें हर चीज़ मस्बत हो रही है, तो उसमें ज़रूरी है कि हकूक़ और फ़राइज़, क्योंकि दोनों का चोली दामन का साथ है, तो दोनों का एक साथ होना ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। आइए आपकी किताब से इसका मुतालिया करते हैं। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 59 में शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़ बताए गए हैं। शहरियों के हकूक़ वो मुतालबात जो शहरी अपनी भलाई के लिए करते हैं, जिनको हुकूमत तस्लीम करती है और उनको पूरा करती है, शहरियों के हकूक़ कहलाते हैं। जी स्टूडेंट्स, इनकी भी आगे दो इक़साम है। ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपकी किताब के सफ़ा नंबर 60 में बताए हैं, एक होते हैं इखलाकी हकूक़ और दूसरे होते हैं कानूनी हकूक़। अब इनमें क्या फ़र्क है, आइए इसका भी जायज़ा लेते हैं। इखलाकी हकूक़ की असास किसी मुआशरे में राइज इखलाकी इक़दार पर होती है, या जो वैल्यूज़ होती हैं, सोशल वैल्यूज़ होती हैं, या जो ट्रेडिशंस होती हैं, उन पर होती है इनकी। जिस किस्म के इखलाकी इक़दार किसी मुआशरे में राइज होंगे, उस नोयत के इखलाकी हकूक़ उसी मुआशरे के अफराद को हासिल होंगे। तो इसका ताल्लुक़ किसी भी मुआशरे के मज़हब से, उनकी सकाफ़त से और उनके रस्म व रिवाज से होता है। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? वालिदैन की खिदमत उनका हक़ है, और शौहर का हक़ है कि बीवी यानी ज़ौजैन के हकूक़ इसमें आ जाते हैं। ज़ौजैन से मुराद मियाँ का जो शौहर का बीवी पर हक़ और बीवी का शौहर पर हक़, कि दोनों को गाड़ी के दो पहियों से मुशाबत दी गई है, दोनों के ताल्लुक़ को। तो दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम हैं, दोनों के हकूक़ और फ़राइज़। तो वालिदैन की खिदमत औलाद का हक़ है। असातिज़ा की ताबेदारी, उनकी खिदमत, कि जब टीचर सामने, मुझे याद है कि जब हमारे टाइम में जब हमारी टीचर सामने आती थी, तो हम नज़रें झुका लेते थे अदब से, और ये कोशिश करते थे कि अगर वो एक ही हम ट्रैक से गुजर रहे हैं तो कदम रोक लेते थे कि टीचर एहतराम होता है। इसमें अगर आप इसकी खिलाफवर्जी करेंगे या ऐसा नहीं करेंगे, तो इसमें आपको कानून की पकड़ में नहीं आएंगे, कानून आपको इसकी सज़ा नहीं देगा, लेकिन सिर्फ इसमें आपका एक आपकी तरबियत, आपकी जो सोशल वैल्यू है, आप जिस मुआशरे से बिलोंग करते हैं, ये इस बात का पता देती है कि अगर आप एक महज़्ज़ब, एक अच्छे ख़ानदान से हैं, एक जहाँ पे और ऐसे मुआशरे से हैं, तो ये उस चीज़ की अक्कासी होती है और आपकी तरबियत की अक्कासी होती है। इन हकूक़ के अदा ना करने पर कानून मुतहर्रिक नहीं होता। यानी वही बात कि अगर आप यानी बच्चों के साथ शफ़क़त का रवैया, अगर हम अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी हमें ऐसी कई मिसालें मिलती हैं कि किस तरह से वो बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आते थे। उनका सलूक बच्चों के साथ, हत्ता कि जानवरों के साथ भी शफ़क़त फरमाते थे, उनके साथ रहमदिली फरमाते थे, उनके साथ भी किसी किस्म का जुल्म नहीं करते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे तो दीन में ये बात बता दी गई ना कि बुज़ुर्गों का एहतराम करें, असातिज़ा का एहतराम करें, बड़े छोटों से प्यार करें, शफ़क़त करें, फिर यतीमों के ऊपर, मस्कीनों यतीमों पर रहम करने के अहकामात हैं। उसके बाद दूसरा इसका आ जाता है कानूनी हकूक़। वो हकूक़ जिन्हें रियासत तस्लीम करती है। अगर कोई इन हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी करता है तो उसको सज़ा दी जाती है, यानी हकूक़ के पीछे रियासत की ताकत होती है। ठीक है,
یعنی ایک تو ہے نا کہ جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اخلاقیات جو ہماری مورل ویلیوز ہیں، ہماری ٹریڈیشن ہے، ہمارا کلچر ہے کہ ہم نے یہ چیزیں اپنانی ہے، یہ کرنا ہے۔ دوسری چیز کیا آ جاتی ہے کہ ہمیں اپنے ایسے قوانین اپنانے ہیں کہ فرض کریں اگر آپ ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو ظاہری بات اس کی سزا ہوگی، اس کا فائن ہوگا۔ اسی طرح کوئی بڑا خدا نخواستہ آپ جرم کرتے ہیں، کوئی چوری کرتے ہیں، کوئی ڈاکہ ڈالتے ہیں، یا خدا نخواستہ کسی کو قتل کر دیتے ہیں، اس پر قانون حرکت میں آتا ہے، آپ کو گرفتار کر لے گا اور آپ کو اس کی سزا دی جائے گی، آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ ریاست کے قانون کے مطابق اس جرم کی جو بھی سزا ہوگی ریاست وہ دے کے رہے گی۔ تو لہٰذا یہ ہو جاتے ہیں قانونی حقوق۔ اب اس کی بھی آگے دو اقسام ہیں قانونی حقوق کی، ایک ہے معاشرتی حقوق، دوسرا ہے سیاسی حقوق۔ معاشرتی حقوق وہ حقوق جن کے بغیر مہذب زندگی ناممکن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ نے کسی ایک سویلائز سوسائٹی میں رہنا ہے، آج کے مہذب دور میں رہنا ہے، تو اس میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان حقوق کو، ان قوانین پر عمل کریں، ان کو اپنائیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اب ان کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں کہ وہ حقوق کون سے ہیں۔ سب سے پہلا ہے حق زندگی۔ حق زندگی کہ ہر شہری کو زندہ رہنے کا بنیادی حق حاصل ہے، کوئی کسی سے اس کی زندگی نہیں چھین سکتا، کوئی کسی کو ناجائز قتل نہیں کر سکتا، کسی کو یعنی اس کو جو سانس اللہ نے دی ہے، جب انسان دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو یہ اس کا پیدائشی حق ہے زندہ رہنا۔ جب اسرائیل آتا ہے، جب اس کو جان نکل جاتی ہے تو ہی وہ اس دنیا سے جائے گا۔ کوئی شخص، کوئی فرد، ادارہ کسی شخص سے اس کی زندگی نہیں چھین سکتا۔ دوسرا ہے رہائش کا حق۔ ریاست کا ہر شہری ریاست کے جس حصے میں رہائش رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے، بے شک وہ کے پی کے میں رہے، سندھ میں رہے، پنجاب میں رہے، بلوچستان میں، یا کشمیر میں جانا چاہے، پاکستان کے دیہات میں رہنا چاہے، پاکستان کے شہروں میں رہنا چاہے، آبادی میں رہنا چاہے، کہیں ویرانے میں رہنا چاہے، یہ اس کا پیدائشی حق ہے۔ جہاں رہنا چاہے، جہاں سکونت اختیار کرنا چاہے، یہ اس کا حق ہے، اس پر کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، یا قانون کی طرف سے۔ اس کے بعد ہے جی حق جائیداد۔ ہر شہری کو جائیداد رکھنے کا حق حاصل ہے، اس کی مرضی وہ جائیداد کی خرید و فروخت کر سکتا ہے، یعنی خرید سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، وہ اکیلا بھی خرید سکتا ہے، اجتماعی طور پہ یعنی ایک سے زیادہ افراد بھی خرید سکتے ہیں اکٹھے، تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور جتنی دیر تک مرضی اس کو خرید کے رکھے، اس پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ اتنے ایک سال کے لیے یا اتنے ان کے لیے اس پراپرٹی کو خرید کے رکھ سکتا ہے، بعد میں اس کو سیل کرنا ہوگی، ایسی کوئی کنڈیشن، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو وہ جہاں چاہے، ملک کے جس حصے میں چاہے پراپرٹی خرید بھی سکتا ہے اور بیچ بھی سکتا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اس کے بعد ہے جی چوتھا نقطہ حق خاندان۔ ہر شہری کو اپنی مرضی سے شادی کرنے اور خاندان رکھنے کا حق حاصل ہے، یعنی کوئی کسی قسم کی اس پہ زور زبردستی نہیں ہے کہ کسی ذات، مسلک کی یا کسی خاص خاندان کی یا جو بین الصوبائی شادیاں ہیں اس پہ کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں لگاتے قانون اور حکومت یا کوئی فرد یا کوئی ادارہ، یہ اس کی ذات، اس کی مرضی ہے، یہ اس کا پرسنل میٹر ہے، اس پر کوئی کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ حق ملازمت و کاروبار۔ ہر شہری اپنی مرضی کا پیشہ اختیار کرنے کا حق رکھتا ہے، ہر شہری اپنا کاروبار، اپنی ملازمت اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، اس پر کوئی کسی قسم کا زور زبردستی جبر نہیں ہوگا کہ آپ کی اگر آپ اس ذات سے ہیں تو آپ، یا اگر آپ سید زادے ہیں تو آپ یہ کاروبار نہیں کر سکتے یا یہ ملازمت نہیں کر سکتے یا آپ کی چایان نشانی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکریاں چراتے تھے اور اس بڑھیا کے گھر کی صفائی کرتے تھے جو بڑھیا آپ پر پورا پہنتی تھی۔ تو اسلام میں کوئی ذات کہ قریشی ہے یا کوئی عربی ہے یا غیر عربی ہے کہ کسی قسم کی کوئی فوقیت فضیلت نہیں ہے، تو ہر شخص کو آزادی ہے کہ وہ جو جیسا پیشہ اختیار کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، جو ملازمت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے اگلا نقطہ حق عقیدہ و مذہب۔ ہر شخص کو، ہر شہری کو اپنے، ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ میں یہ وضاحت کر دوں کہ جب ہم، کیونکہ کتاب میں آپ کے جو ٹاپک ہیڈنگ دی ہے وہ لکھا ہوا ہے شہریوں کے حقوق و فرائض، تو یہاں پر کیونکہ ہم پاکستان کا مطالعہ کر رہے ہیں، مطالعہ پاکستان، تو یہاں پہ شہریوں کے حقوق و فرائض سے مراد ہے پاکستان کے شہریوں کے حقوق و فرائض۔ میں اسی حساب سے آپ کو آج کا
یہ ٹاپک ایکسپلین کر رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ شہریوں کے حقوق، پاکستانی شہریوں کے حقوق و فرائض ہیں۔ تو حق کے عقیدہ و مذہب، اسلام میں تو ویسے جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ اسلام کسی قسم کی جبر سختی کا قائل نہیں ہے، تو پھر ہم پاکستان میں رہنے والے مسلمان اور غیر مسلم وہ آزاد ہیں اپنے عقیدے، اپنے مسلک، اپنے مذہب کے مطابق عبادات کرنے کی، عبادت گاہوں میں جانے کی، ان پر کوئی کسی قسم کی زور زبردستی نہیں ہے۔ وہ نہیں ہوگا کہ جو ہندو معاشرے میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو کرتے رہے، کہ جب مسلمانوں کی نماز کا اذان کا یا نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو مساجد کے سامنے اوجھڑی رکھ جاتے تھے، ان کو پریشان کرتے تھے، ان کو عبادت میں اتنی تکلیف پہنچاتے تھے، گائے ذبح کرنے پر پابندی تھی، یعنی ہر طرح کی ان کو تکلیف ارسایات ان پہ تنگ کیا گیا تھا کہ آسمان سے کوئی بلا ایسی نہیں اتری تھی جنہوں نے زمین پر اترنے سے پہلے مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا۔ تو وہ حالات اب وہ دور گیا۔ پاکستان بننے کے بعد یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پہ جمہوریت ہے، یہاں پہ عوام کی مرضی چلے گی، بے شک وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں۔ تو ہر شخص کو اپنے مذہب اختیار کرنے اور عقائد کے مطابق عبادات کرنے کا حق حاصل۔ 7واں نقطہ ہے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 60 میں، حق کے تحریر و تقریر۔ ہر شخص لکھ سکتا ہے، اس کو یعنی کہ اشاعت کا لکھنے کا، تحریر کرنے کا، بے شک وہ کسی نیوز میں پیپر میں لکھ رہا ہے، کوئی کتاب لکھ رہا ہے، یعنی اس کو ہر طرح کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح تقریر کرنے کی، اسپیچ کا حق اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، کہ کوئی کسی قسم کی اس پہ کوئی پابندی، کوئی قدغن نہیں لگایا جا سکتا کہ آپ یہ ٹاپک یا یہ چیز آپ اس پہ نہیں بول سکتے۔ اس کو مکمل آزادی ہے پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے۔ 8واں نقطہ صفحہ نمبر 61، حق کے انجمن سازی۔ جو پارٹیز بناتے ہیں نا، پاکستان میں کتنی ساری پارٹیز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نواز ہے، MQM ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، جماعت اسلامی ہے، بہت ساری پارٹیاں ہیں، بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں۔ اسی طرح دوسری تنظیمیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے طلبہ کوئی یونین ہو گئی، کوئی اور تنظیمیں ہو گئیں۔ تو یہ جو انجمن سازی ہے یا پارٹی بنانا ہے یا تنظیم سازی ہے، ہر شخص کو اس میں شامل ہونے کا، اس کو چھوڑنے کا اور اپنی پارٹی بنانے کا حق حاصل ہے۔ 9واں نقطہ، حق کے زبان و ثقافت۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک طویل جدوجہد کی ہندوستان میں زبان کے لیے، زبان کی اپنے ثقافت کے لیے، اپنی زبان کی تحفظ کے لیے ایک باقاعدہ تحریک چلائی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1867 میں جو اردو ہندی تنازع ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ زبان ہی کی بنا پہ ہوا تھا کہ ہندو نہیں چاہتے تھے، ہندو چاہتے تھے کہ ہندوستان میں ہندی جو سنسکرت ہے وہ دیوناگری رسم الخط کو رائج کیا جائے، جبکہ مسلمان چاہتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب مسلمانوں کی حکمرانی ہوتی تھی بر صغیر میں، تو اس وقت فارسی زبان جو تھی وہ سرکاری زبان تھی، پھر انگریز آئے تو اردو زبان رائج کر دی گئی، تو مسلمانوں نے اس کو اپنی تہذیب ثقافت کی زبان بنا لیا، اس کو اپنا لیا۔ لیکن ہندو جو تھے ان کو زبان سے مسئلہ نہیں تھا، ان کو مسلمانوں سے مسئلہ تھا۔ انہوں نے اس زبان کو ہر طرح سے یعنی مسلمانوں کو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو مسلمان تو پاکستان بننے سے پہلے بھی اپنی زبان اور ثقافت کی جنگ لڑتے رہے اس کی حفاظت کے لیے، تو پاکستان بننے کے بعد بھی ہر شخص کو اپنی زبان ثقافت کی ترقی اور حفاظت کے لیے مناسب اقدامات کرنے کا حق حاصل ہے، اس کو کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں لگے گی۔ اگلا نقطہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہر شہری کو حصول تعلیم کی سہولتیں حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ جس مرضی انسٹیٹیوشن میں جا کے تعلیم حاصل کریں، اس میں آپ پر کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے کہ اگر آپ فلاں مسلک سے ہیں، فلاں ذات سے ہیں، فلاں مذہب سے ہیں تو آپ فلاں ادارے میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کے اوپر آپ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے تعلیمی ادارے میں تعلیم دلوا سکتے ہیں، یہ آپ کا بنیادی پیدائشی حق ہے۔ حق کے معاہدہ، ہر فرد کو دوسرے کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے معاہدے کا حق ایگریمنٹ کر سکتا ہے، ٹریٹی سائن کر سکتا ہے، آپس میں معاہدے کر سکتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے آپس میں بزنس سٹارٹ کرنا ہے، اس پہ ریاست کی طرف سے کوئی قدغن، کوئی پابندی نہیں لگے۔ اس کے بعد ہے آزادی نقل و حرکت، کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر موو کرنا چاہتے ہیں، اکثر لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف موو کر جاتے ہیں، اکثر ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جا رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، یعنی پاکستانی شہریوں کو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کر سکتے، نقل و حرکت نہیں کر سکتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ نہیں کر سکتے، موو نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ آخری نقطہ ہے حق مساوات، ہر شہری قانون کی نظر میں برابر ہے، وہ مساوی سماجی حیثیت کا مالک ہے۔ پاکستان کے تمام سٹیزن، بار بار قانون میں یہ بات کہہ دی گئی، 56، 62 اور 73 کے دساتیر میں
یہ بات کہہ دی گئی کہ آل سٹیزنز آر ایکول ان دا آئی آف لا. کوئی ڈسکرمنیشن، کوئی تمیز، فرق نہیں ہے رنگ، نسل، مذہب، مسلک کی بنیاد پر. یہ بات واضح طور پر کہہ دی گئی. پاکستان میں رہنے والے ہر مسلم اور غیر مسلم یہاں پر آزاد ہیں اور ان کو مکمل ایک ایکول مساوی سماجی حیثیت حاصل ہے. تو دوسرا پارٹ سیاسی حقوق ہے. تو سیاسی حقوق جمہوریت کی بقا اور شہری کی سیاسی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں. آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہر شہری کو، یعنی پاکستانی شہری کو کون سے بنیادی سیاسی حقوق حاصل ہیں. سب سے پہلا ہے حق رائے دہی. یعنی آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ آپ فلاں پارٹی کو یا فلاں آپ سیاستدان کو یا اس کو ووٹ دیں. اس میں کوئی کسی قسم کی کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے، بلکہ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی سیاسی جماعت کو، اپنی مرضی کے امیدوار کو ووٹ دے سکتا ہے. دوسرا نقطہ حق نمائندگی، الیکٹ ہونے کا، امیدوار بننے کا حق حاصل ہے. میں آپ کوئی یعنی مخصوص وہ شاید ہوتی ہیں، ایج لمٹ ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے بعد اگر آپ اس معیار پہ پورا اترتے ہیں تو آپ کو مکمل حق حاصل ہے کہ آپ نمائندگی کا یعنی خود امیدوار بننے کا حق رکھتے ہیں پارٹی کی طرف سے بھی، اور اگر آزادانہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو آزادانہ بھی. اس پہ کوئی کسی قسم کی آپ پر پابندی نہیں ہے. اگلا نقطہ ہے حق منصب و عہدہ. منتخب ہونے کے بعد ہر شہری کو سرکاری عہدہ حاصل کرنے کا حق حاصل ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ الیکٹ ہو گئے ہیں، الیکشن جیت گئے ہیں، تو جو جس سیٹ سے منتخب ہوا ہے اس کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اس کے مطابق اپنا جو بھی اس کا عہدہ ہے اس کا حق رکھتا ہے کہ اب وہ اس عہدے کو سنبھالے اور اپنی خدمات سر انجام دے. اس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. اس کے بعد ہے حق کی تنقید. ہر فرد کو حکومت پر تنقید کرنے کا یا اپنی رائے پیش کرنے کا حق حاصل ہے. جمہوریت کی یہی تو خوبصورتی ہے. آپ نے دیکھا کہ بادشاہت میں بھی کبھی سنا ایسا ہو؟ بادشاہت میں ایسا نہیں ہو سکتا. یہ صرف جمہوریت کا حسن ہے کہ جمہوری نظام میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر شہری، ہر فرد جو ہے وہ حکومت پر کرٹیسائز کر سکتا ہے. یہ ہم نے اپنے جو ہمارا پیارا مذہب ہے نا اسلام، خلفائے راشدین کے زمانے میں دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق سے، حضرت عمر فاروق سے کس طرح سے رائے نے اٹھ کے سوال کیا اور آپ نے ان کا کس طرح سے ان کو جواب دیا. یعنی جو قوم کا حاکم ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، قوم کے آگے جواب دہ ہوتا ہے. اپنے اعمال پر اپنے جو بھی یعنی اگر وہ شاہی خزانے سے یا خرچ کرتے ہیں تو وہ اس کا عوام کو جواب دہ ہے. تو ہر فرد حکومت پر تنقید بھی کر سکتا ہے، کرٹیسائز کر سکتا ہے اور حکومت کے بارے میں اپنی اوپینین، اپنی رائے دے سکتا ہے. پاکستان کا ہر شہری، کوئی کسی قسم کی کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے. اس کے بعد ہے جی حق جماعت. کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے پاکستان کا شہری. کوئی اس پہ زبردستی نہیں ہے کہ اگر وہ سندھ کا ہے تو وہ ایم کیو میں یا پیپلز پارٹی میں شامل ہوگا، ایسا نہیں ہے. اسی طرح اگر پنجاب میں رہتا ہے تو پنجاب والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلم لیگ نواز یا کسی اور پارٹی میں، ایسا نہیں ہے. یہ تو وہاں ہوتا ہے نا جہاں پہ علاقائی پارٹیاں ہوں. لیکن پاکستان میں رہنے والے تمام شہری کیونکہ پاکستانی شہری ہیں تو ان کی مرضی، وہ پوری قومی جماعتیں سب جس میں مرضی شامل ہوں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی سیاسی جماعت کا حصہ بنے. ہاں ان کی اپنی مرضی ہے. ان کا نظریہ جس پارٹی سے ملتا ہے وہ اس پارٹی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. حق عرضداشت یعنی کہ عرضی کہتے ہیں نا، کوئی عرض کرنا، کوئی ریکویسٹ کرنا کہ اگر کوئی شکایت یا کوئی کسی قسم کی کوئی کمپلین ہے تو ہر شہری کا حق حاصل ہے وہ اپنی اس شکایت کو حکومت سامنے رکھ سکتا ہے، اس کو پیش کر سکتا ہے. اور حکومت کا پھر یہ فرض ہے کہ اس کی ان شکایات کو دور بھی کرے. تو لیکچر کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلا پوائنٹ ہے صفحہ 62 میں 1973 کے آئین میں شہریوں کے حقوق. باتیں وہی ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی، جن کا بھی ہم نے جائزہ لیا. صرف یہ تھا کہ پہلے ہم اس کو ایک عمومی جائزہ لے رہے تھے، پہلے ہم جنرلی پڑھ رہے تھے کہ کیا کیا حقوق ہیں، کیا کیا فرائض ہیں شہریوں کے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ 1973 کے آئین میں کے مطابق کیا کیا، یعنی وہی باتیں 1973 کے آئین میں بھی ہیں. تو اب آئین کی نظر سے دیکھ لیتے ہیں کہ شہریوں کو کیا کیا حقوق، کیا کیا ان کے فرائض ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں. تو آئیے جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلا نقطہ ہے کسی شہری کو زندگی سے محروم نہیں کیا جا سکتا. زندگی ہر شہری کا ایک بنیادی حق ہے، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے ذکر کیا. تو کوئی شخص کسی کو اس کی زندگی سے محروم نہیں کر سکتا. اگر کوئی خدا نخواستہ کسی شخص کو
زندگی کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ ریاست حکومت وقت اور ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاستی اداروں کی، حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس شخص کے خلاف کارروائی کریں جس نے کسی شخص کی ناحق جان لی، اس کا قتل کیا یا اس کی جان کو یا زندگی کو نقصان پہنچایا۔ دوسرا نقطہ، کسی شہری کو وجوہات بتائے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا یا گرفتاری کے بعد 24 گھنٹے کے اندر کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، یعنی کہ بغیر جواز کے بلا جواز گرفتار کرنا، گرفتاری جو ہے وہ اس کی قطعاً 1973 کے آئین کے مطابق آئین اجازت نہیں دیتا کہ بغیر کسی سالڈ ریزن کے، بغیر کسی کوئی جواز کے آپ کسی بھی شخص کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ اور اگر کسی جواز کی وجہ سے پولیس کسی شخص کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے کوئی معقول وجہ سے، تو اس پولیس کی یہ ذمہ داری ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے۔ اب پھر مجسٹریٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اگر تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ مجرم ہے تو وہ پھر اس کو دوبارہ پولیس کے سپرد کر دیتا ہے کہ پولیس اس کو حراست میں رکھ سکتی ہے۔ لیکن اگر مجسٹریٹ مطمئن نہ ہو تو پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اس شخص کو فوری طور پر رہا کرے۔ تو بلا وجہ بلا جواز کے گرفتاری کی ہمارا آئین اجازت نہیں دیتا، پاکستان کا 1973 کا آئین۔ تیسرا نقطہ، کسی شہری کو سابقہ جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی، اور اس کے ساتھ ہی میں چوتھا نقطہ بھی شامل کروں گی کہ کسی فرد کو ایک ہی جرم پر دوہری سزا نہیں دی جا سکتی۔ باتیں دونوں میں آپس میں ایک ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک شخص پر کوئی کسی جرم پر اس پر مقدمہ چلایا گیا اور وہ فیصلہ اس کے حق میں آ گیا، اس پر وہ جرم ثابت نہیں ہوا، تو کوئی بھی عدالت یا کوئی بھی شخص اس شخص کو اس جرم پر دوبارہ اس پر مقدمہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح تو وہ بیچارہ ساری زندگی وہی عدالتوں اور کورٹ کچہریوں کے چکر کاٹتے ہی ساری زندگی گزر جائے گی، تو اس کے مقدمے کا فیصلہ ہی نہیں ہو سکے گا۔ لیکن جب ایک دفعہ عدالت نے اس کو اس مقدمے میں بری کر دیا تو دوبارہ اس پر مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ اس شہری کا حق ہے 1973 کے آئین کی روح سے۔ اور چوتھا نقطہ کیا جو بھی میں نے پڑھا کہ ایک ہی جرم پر دوہری سزا نہیں دی جا سکتی، کہ فرض کریں ایک شخص پر ایک جرم عدالت میں ثابت ہو گیا، اس نے اس جرم کی سزا بھی کاٹ لی، اس کو سزا ہو گئی، تو اسی جرم پر دوبارہ اس پر مقدمہ کر کے دوبارہ اس پر مقدمے ہی کی اجازت نہیں ہے، تو پھر دوبارہ اس کو اسی جرم پر دوبارہ سزا بھی نہیں دی جا سکتی کہ جو سزا وہ ایک دفعہ کاٹ چکا ہے، مکمل کر چکا ہے۔ تو یہ بھی اس شہری کا حق ہے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ کہ ہر شہری کو پاکستان میں نقل و حرکت پر مکمل آزادی، موو کرنا، ٹھیک ہے۔ ابھی پیچھے بھی ہم نے پڑھے ہیں، جو حقوق ابھی پڑھ کے آئے ہیں شہریوں کے، جو بنیادی حقوق پڑھے ہم نے، کہ اس میں کیا ہے کہ ہر شہری اپنی مرضی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکتا ہے، نقل و حرکت کر سکتا ہے، موو کر سکتا ہے فرام ون پلیس ٹو این ادر، فرام ون پروونس ٹو این ادر، فرام ولیج ٹو سٹی، فرام سٹی ٹو ولیج، ان ایوری ویئر اکارڈنگ ٹو ہز اون ول۔ تو اس پہ کوئی ریاست یا ادارہ اس کو پابندی نہیں لگا سکتا کسی بھی طرح کی۔ اس کے بعد ہے جی، ہر شہری کو پرامن طور پر اکٹھے ہونے کی اجازت ہے، یعنی کہ اگر کوئی پرامن پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، احتجاج کرنا چاہتا ہے، کوئی جلسہ جلوس کرنا چاہتا ہے، یا کوئی بھی اکٹھا ہونا چاہتے ہیں، کوئی گروہ یا کوئی کسی وجہ سے کوئی مذہبی اجتماع کرنا چاہتے ہیں پرامن طریقے سے، تو ان پر کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی 1973 کے آئین کی روح سے، تو یہ ان کا حق ہوگا۔ اس کے علاوہ ہر شہری کو انجمن یا یونین بنانے کا حق حاصل ہے، کہ کوئی شہری، جیسے پیچھے بھی ذکر کیا کہ انجمن سازی کی اجازت ہوتی ہے پاکستان کے شہریوں کو، تو 73 کے آئین میں بھی یہ بات لکھ دی گئی، تحریر کر دی گئی۔ جب میں آئین کے یعنی کہ اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ حقوق تو ابھی ہم پڑھ کے بھی آئے ہیں، قانونی بھی اور سیاسی بھی، تو یہ پھر کون سے یہ ہیں جو آئین میں لکھ دیے گئے، تحریر کر دیے گئے۔ 73 کے آئین میں جو پاکستان کا موجودہ آئین ہے اس میں یہ باتیں لکھ دی گئیں کہ یہ چیزیں ہیں، یہ حقوق ہیں شہریوں کے، پاکستانی سٹیزنز کے۔ تو اس میں کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اپنے مشترکہ مفادات کے لیے کوئی پارٹی یا انجمن بنانا چاہتا ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ ہر فرد کو تجارت، کاروبار یا کوئی پیشہ اپنانے کی مکمل اجازت ہے۔ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اپنی مرضی سے وہ ٹریڈ کر سکتا ہے،
وہ کاروبار کر سکتا ہے، کوئی بھی پیشہ اپنا سکتا ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی قدغن، کوئی پابندی، کوئی کنڈیشن نہیں لگ سکتی۔ ہر شخص، ہر شہری کو کسی مخصوص مذہب کے پرچار کا حق حاصل ہے، اور ہر شہری کو تقریر کی آزادی حاصل ہے۔ تقریر سے، جیسے میں یہاں کھڑی ہوں آپ کے سامنے، میں کسی بھی ٹاپک پہ بول سکتی ہوں، مجھے یہ آزادی ہے پاکستان کی شہری ہونے کی حیثیت سے، 73 کے آئین کی روح سے یہ میرا حق ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کے کسی بھی ٹاپک پر تقریر کر سکتی ہوں، مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگلا نقطہ کہ ہر شہری مخصوص مذہب کے پرچار کا حق ہے۔ ابھی پچھلے دنوں سنا ہے کہ انڈیا میں ایک جگہ پہ، وہاں ان کا ایک مخصوص مذہبی عبادت گاہ، وہاں پہ مندر میں یہ ایک قانون ہے کہ مندر جہاں ہے وہاں پہ پانی ہونا ضروری ہے۔ تو اس جگہ پہ یہ تھا کہ کوئی شہریوں نے عدالت میں درخواست دی کہ ہمارے یہاں پہ پانی نہیں ہے، تو عدالت نے فوری حکم دیا کہ اس مندر میں پانی فراہم کیا جائے۔ یہ ایک مثال ہے، اسی طرح اور بہت سے واقعات ہیں کہ مذہب کے پرچار کے لیے، تبلیغ کے لیے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کو ان کی عبادتگاہوں میں تمام سہولتیں، ہر چیز پہنچائے، ان کو مذہب کی تبلیغ کی، مذہب کے پرچار کی، مذہب اپنی اس کی پریچ کی مکمل اجازت ہوگی، آزادی ہوگی۔ جائیداد خریدنے کی آزادی، کہ پراپرٹی رکھ سکتا ہے، بیچ سکتا ہے ایک شخص بھی یا زیادہ افراد بھی، اور کوئی ریاست ان کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتی پراپرٹی بنانے سے۔ جتنی چاہے وہ پراپرٹی خریدنا چاہے وہ خرید سکتا ہے، اور جہاں چاہے خریدنا چاہے خرید سکتا ہے۔ تمام شہری بلا امتیاز مذہب، رنگ، نسل اور جنس کے قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ 1973 کے آئین میں لکھ دیا گیا کہ رنگ، گورا، کالا، عربی، غیر اجمی، سندھی، پنجابی، پٹھان، بلوچی، تمام شہری پاکستانی ہیں۔ یہی ہمارے قائد کا پیغام تھا، یہی نظریہ اسلام تھا، یہی وہ نظریہ تھا جس کی بنیاد پر پاکستان حاصل ہوا تھا کہ پاکستان میں رہنے والا ہر شہری بلا امتیاز رنگ، نسل، بلا امتیاز مسلک، یعنی اگر وہ، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جھنڈے میں ایک سفید رنگ ہے، وہ کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے؟ یہاں پہ رہنے والے غیر مسلم اقلیتوں کی۔ تو یہاں پہ رہنے والا ہر شہری پاکستانی ہے، اور اس کے اوپر تمام اس کو وہ حقوق حاصل ہیں جو پاکستانی شہری کو حاصل ہوتے ہیں۔ ہر شہری کو ملازمت میں امتیاز نہ برتنے کی آزادی حاصل ہے۔ کسی قسم کا، کسی طرح کی ملازمت پر ان پر پابندی نہیں ہوگی، اس پہ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوگا کہ اگر فلاں سندھی ہے تو اس پہ اس کو، یا پنجابی ہے تو اس کو اس کے صوبے کی وجہ سے اس پر کوئی امتیازی سلوک برتا جائے، ایسا قطعاً اس کی ہمارا قانون، ہمارا آئین اجازت نہیں دیتا۔ آخری نقطہ، ہر شہری کو اس کی زبان و ثقافت کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ زبان، کلچر کی صحافت کا ابھی میں ذکر کر چکی ہوں پہلے بھی کہ کس طرح مسلمانوں نے جدوجہد کی تھی اسی کے لیے، تو پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ ہر کوئی اپنی زبان، ثقافت کا تحفظ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تو آج کا آخری ٹاپک، شہریوں کے فرائض۔ ابھی تو ہم نے 73 کے آئین کے مطابق شہریوں کے حقوق پڑھے نا، اب ہم نے دیکھنے ہیں شہریوں کے فرائض، اور آپ کے آج کے لیکچر کے آخر میں 73 کے آئین میں جو شہریوں کے فرائض ہیں اس کے بعد لیکچر کا اختتام کروں گی۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ شہریوں کے فرائض۔ عزیز طلباء، بات سمجھنے کی ہے کہ جب انسان اپنے حقوق کا ڈنڈورا پیٹتا ہے، حقوق کی بات کرتا ہے، تو اس سے پہلے جو ایک ذمہ دار، جو ایک مہذب اچھا ایک شہری ہے، اس کا فرض ہے وہ پہلے اپنے فرائض پورے کرتا ہے، پھر وہ اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، نہ کہ ہر وقت اپنے حقوق کا شور مچاتا رہے کہ میری یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے، لیکن اپنے فرائض پورے کرتے ہوئے وہ جو ہے وہ پوری ایمانداری کا مظاہرہ نہ کرے۔ تو سب سے پہلے تو ہوتا ہے کہ ہم اپنے تمام فرائض ادا کریں، اس کے بعد پھر اپنے حقوق کی بات کریں۔ تو شہریوں کے حقوق جو اہم فرائض، شہریوں کے جو اہم فرائض ہیں ان کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ جو ایک شہری پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے ریاست کا وفادار ہونا، اپنے ملک کا، اپنے قانون کا، اپنے ریاست کے ساتھ وہ وفادار رہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اپنی ریاست کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان، مال، اپنی عزت، ہر قربانی دینے کو وہ تیار ہو، کوئی وہ اس پہ سے پیچھے نہ ہٹے، کہ اگر وہ قانون کے مطابق، یعنی دیکھیں کہ اگر وہ ریاست جو ایک شہری کو تمام تحفظات دیتی ہے، ہر طرح اس کو پروٹیکشن دیتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کی زندگی کی، اس کی جان کی، مال کی، تو کیا یہ بحیثیت پاکستان کے شہری ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کی خاطر جو اتنی قربانیوں سے کے بعد حاصل ہوا، اس کی خاطر اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیں؟ تو ریاست کے ساتھ لائلٹی جو ہے سب سے پہلی ہماری ڈیوٹی ہے، پہلا فرض ہے، سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے
دوسرا پوائنٹ ہے قوانین کی پابندی. تمام شہری ریاست کی قوانین کے پابندی کرتے ہیں اور قانون شکنی سے باز رہتے ہیں. دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، سمپل سی بات ہے کہ جو مہذب معاشرہ ہوتا ہے نا، ایک مہذب ایک سویلائز سوسائٹی، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں قوانین کی پابندی کرنا شہری کی بیسک اس کی مین جو ہے ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر تو وہ مائٹ از رائٹ والا قانون چلے نا، کہ وہ ہے کہ جیسے جنگل کا قانون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا. تو وہ چیز جو ہے وہ ایک مہذب سویلائز سوسائٹی میں وہ سوٹ نہیں کرتی، وہ اچھی نہیں لگتی. تیسرا نقطہ، ٹیکسوں کی ادائیگی. آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ حکومت کے پاس اپنے وسائل تو ہوتے نہیں ہیں. یہ ٹیکس جو ہوتے ہیں یہ عوام جو حکومت کو دیتی ہے، وقت پر ادا کرتی ہے، تو یہ حکومت پھر ان ٹیکسوں کا پیسہ، یعنی عوام کا پیسہ پھر عوام پر لگاتی ہے. کس طرح لگاتی ہے؟ مختلف پروجیکٹس پہ، مختلف ترقیاتی جو ہے منصوبے شروع کر کے، عوامی فلاحی منصوبہ جات پر وہ عوام کا پیسہ عوام کو دیتی ہے. تو اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ریاست کو بر وقت ٹیکس کی ادائیگی کریں، تاکہ ریاست پھر عوام کی خدمت کر سکے صحیح معنوں میں. ووٹ کا صحیح استعمال. ووٹ کا صحیح استعمال بھی ہر شہری کی اہم ذمہ داری ہے. اب صحیح استعمال سے کیا مراد ہے؟ صحیح استعمال سے دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ 5 سال کے بعد جو انتخابات ہوتے ہیں، جب اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر لیتی ہیں، تو اب ہم کیا کرتے ہیں، اپنی ذات، برادری اس کو پریفر کرتے ہیں. جیسے میں راجپوت برادری سے ہوں تو مجھے لگے گا کہ اگر یہاں سے راجپوت برادری کے رائے کھڑے ہیں یا کوئی راجپوت نمائندہ کھڑا ہے تو میں اس کو ووٹ دے دوں. جٹ اپنی برادری کو سپورٹ کریں گے. کوئی اور ذات کے ہیں، شیخ ہیں، یا کوئی وڑائچ یا مغل ہیں کوئی، یا رائی ہیں، تو جو بھی یعنی کہ ہے، تو وہ اپنی پارٹی، وہ اپنی ذات یا برادری کو سپورٹ کریں گے. یہ مت کریں، ایسا مت کریں. یہ تو اسی طرح ہے کہ ہم ہمیشہ یہ دیکھیں کہ معیار پہ دیں کہ جو شخص اہل ہے، ورنہ تو پھر اسمبلیوں میں چور ڈاکو ہم بھرتی کر لیں گے نا، وہ سارے نمائندوں کو انتخاب کر لیں گے تو اسمبلیوں میں غلط لوگ چلے جائیں گے. پھر ہمیں جو صحیح نمائندوں کا انتخاب کا ایک ہمیں ووٹ کا حق دیا گیا ہے، اس کو پورا کریں اور اس شخص کو ووٹ دیں، نہ کہ ذات برادری کو ترجیح دیں. اس شخص کو ترجیح دیں کہ جو صحیح آپ کے ووٹ کا حقدار ہے، اہل ہے اسمبلیوں میں جانے کا، جو واقعی آپ کے لیے عوام کی خدمت کے لیے وہ تیار ہو، عوام کی خدمت کرے الیکٹ ہونے کے بعد. اس کے بعد خدمت خلق. ہر شہری کا فرض ہے عوام کی خدمت کے کاموں میں حصہ لے. یہ نہیں کہ اپنی خدمت کروائے اور وہ کام میں ڈھونڈے کہ جس میں اس کو اپنا بینیفٹس نظر آئیں، وہ کہیں جی میں تو وہی کام کروں گا. ایسا نہ ہو، بلکہ عوام کی خدمت خلق کو اپنا ایک شعار بنا لے. مہذب معاشرے میں یہی چیزیں ہوتی ہیں. تعلیم کا حصول. بچوں کو تعلیم دلانے کا بندوبست کرے. یہ ہر شہری کا فرض ہے کہ اپنی فیملی، اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو تعلیم دلائے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے تو مذہب میں یہ چیز ہے کہ رب زدنی علما، ٹھیک ہے، کہ ہم دعا کرتے ہیں رب میرے علم میں اضافہ فرما. ہمارا تو مذہب کہتا ہے علم حاصل کرو، خواہ تجھے چین کیوں نہ جانا پڑے. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. تو ہمارے مذہب میں تو تاکید بھی کی گئی، اور یہی ہمارا آئین بھی کہتا ہے کہ شہری کا فرض ہے کہ خود بھی تعلیم حاصل کرے اور بچوں کو بھی تعلیم دلانے کا مناسب بندوبست کرے. آخری نقطہ ہے قومی مفاد. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنی ذات پر، اپنے ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دی جائے. کبھی آپ کو کسی چیز میں اپنا ذات کا بینیفٹ نظر آ رہا ہے نا، فائدہ نظر آ رہا ہے کہ بہتر مستقبل کے لیے اکثر لوگ بیرون ملک چلے جاتے ہیں زیادہ پیسہ کمانے کے لالچ میں، زیادہ ڈالر کمانے میں. آپ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک کا کس چیز میں بینیفٹ ہے، کس چیز میں مفاد ہے، تو اس کو ترجیح دیں اپنے ذاتی مفاد. اب آخری ایک پیرا ہے آپ کا 1973 کے آئین میں شہریوں کے فرائض. وہی کم و بیش باتیں ہیں. اوپر ابھی ایک ہم نے عمومی جائزہ لیا، جو جنرل باتیں تھیں کہ جو جنرل ایک فرائض ہوتے ہیں شہریوں کے. اب ہیں 73 کے آئین میں جو فرائض بتا دیے گئے، وہی باتیں کہ ملک کا وفادار ہو، قوانین کی پابندی کرے، ٹیکسوں کی وقت پر ادائیگی اور ووٹ کا صحیح استعمال، قومی مفاد کا تحفظ کرے. اگر پاکستان کا کوئی شہری ان چیزوں کو پورا نہیں کرتا تو وہ ملک کا بھی مجرم ہے اور اپنی قوم کا بھی مجرم. تو اس معاشرے میں عزت کی نگاہ سے اسے نہیں دیکھا جا سکتا، لوگ اسے پسند نہیں کرتے ایسے شہری کو. لہٰذا ایک شہری کا حق دوسرے کا فرض ہے. ہر معاشرے میں حقوق و فرائض میں توازن قائم رکھنا ضروری ہے، اور حقوق و فرائض لازم و ملزوم ہیں. جس معاشرے میں توازن قائم نہیں رہتا وہاں ظلم و ناانصافی کا دورہ رہتا ہے.
یہ بات اب آپ سمجھ لیں، اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لیں، انڈرسٹینڈ کر لیں کہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے، اگر مہذب معاشرے میں آپ نے زندہ رہنا ہے تو حقوق و فرائض دونوں پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے فرائض کا بھی، لیکن اس سے پہلے آپ یعنی اپنے حقوق کا بھی آپ نے مطالبہ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض میں بھی ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی، تو تبھی ہم ایک مہذب معاشرے کے مہذب شہری بن سکتے ہیں، اور یہ ملک پھر اسی بنیاد پر ہی ترقی کر سکتا ہے اگر بحیثیت شہری ہم اپنے اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ان کو پورا بھی کریں۔ امید کرتی ہوں کہ لیکچر آپ کے لیے سود مند ثابت ہوا ہوگا۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گی، اور اگر آپ ہمارا چینل آج پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور لنک کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔